बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे अल्लाह की नेमतों की कदर। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, सबसे पहले उनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ, फिर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्कॉलर है और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक चैनल के ऊपर आप उन्हें देख रहे हैं सहरी टाइम में, और बहुत सारे सहर अंगेज़ गुफ्तगू के साथ आप जो है उनसे मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं, और हम जो है इनसे सीखने की मराहिल की तरफ बढ़ते हैं। और अल्लामा के हवाले से मैं कहूँगा, ये वो लोग हैं जो एक एसेट्स की हैसियत रखते हैं। ये हमारे लिए एक असासा है। हमें चाहिए कि हम उनकी कदर करें, और हमें ये चाहिए कि हम उनसे सीखें और दीन सीख कर जो है हम सही मानों में अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन ज़मान नईमी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मेरे दूसरे मेहमान हैं और बिज़नेस के हवाले से लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से बिज़नेस किया जाए। ड्रास से भी इनकी वाबस्तगी है, और यूएसए के अंदर अमेज़ॉन से भी काम कर रहे हैं। अली अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे तीसरे मेहमान हैं, बहुत प्यारा अंदाज़ है, सना ख्वां है, और अल्लाह के नबी की शान में बड़ी खूबसूरत अंदाज में सनाख्वानी करते। और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मोहम्मद मोहसिन कादरी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन साहब, आपसे ही हम दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, फिर इसके बाद हम गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। सब की खाए क्यों फूकी गली गली तबाह तो करे सब की खाए क्यों दिल को जो अक़ल दे खुदा जाए क्यों दिल को जो अक़ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और रुख सस्ती का अपना कशोर गश से हमें उठाए क्यों रुख़सत का कशोर गश से हमें उठाए क्यों सोते हैं उनकी साए में कोई हमें उठाए क्यों सोते हैं उनकी साए में कोई हमें उठाए क्यों। जाने है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ज़ल करे खुदा जाने है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ज़ल करे खुदा जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़ी दवा उठाए क्यों जिसको दर्द का मज़ा नाज़ी दवा उठाए
جرم پہ گر نہ جائے ہم، ہے تو رضا ستم، جرم پہ گر نہ جائے ہم، کوئی بجائے سوز غم، سازِ طرب نہ جائے، کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ رام صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جس طرح ہم نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر، تو رمضان کا مہینہ آیا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اس کی قدر کے حوالے سے لوگ دسترخوان کی طرف، اگر میں موو کروں کہ دسترخوان کی بات کروں، تو لوگ اپنے دسترخوان کو بڑا کشادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں افطار کے ٹائم پہ، اور یہ ڈیمانڈیں کرتے ہیں یہ پکوڑے بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ کس طرح ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیم بھائی، بات آپ نے جو فرمائی کہ نعمتوں کی قدر، ویسے اگر دیکھا جائے تو اللہ نے بے شمار نعمت عطا فرمائی، اور سورہ رحمان پوری اتار دی، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن اب جب بات آتی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں میسر کی ہیں، ہم اس نعمتوں کی قدر نہ کرتے ہوئے بھی جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس میں بھی زیادتی کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے اس کا چرچا کرو۔ چرچے سے مراد کیا ہے؟ چرچے سے مراد یہ ہے کہ اس کی نعمت کا شکر بجا لانا، کہ وہ نعمت ہمیں مل گئی۔ وہ رب چاہتا تو وہ نعمت کسی اور کو دیتا، تم سے چھین لیتا، لیکن جب تمہیں نعمت ملی تم شکر بجا لاؤ گے تو ہوگا کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم نعمت کا شکر بجا لاؤ گے اور یہ اللہ کی نعمت کا قدر کرو گے، اس کی توقیر کرو گے، تو کیا ہوگا؟ جیسے تم نے اس کی قدر کی، لَئِن شَكَرْتُمْ، اور شکر بجا لائے تو کیا ہوا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم نے اس میں اور اضافہ فرما دیا۔ تو معلوم کیا چلا کہ اگر کوئی شخص، جیسے ابھی رمضان کا مہینہ آپ دیکھیں، لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ پھل بھی خریدیں، آپ پکوڑے بھی کھائیں، ایسی بات ہے، نعمتیں آپ کو دی ہیں، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی گھر ایسے بھی ہیں کہ جن گھروں میں کہ نا 2 وقت کی روٹی بھی نہیں، اور کئی گھر ایسے بھی نظر آئے کہ جن کے پاس اتنا زیادہ اناج یا اتنا زیادہ کھانا موجود ہے کہ وہ 2 پیٹ کھانے کے بعد وہ جس طرح اس کی بربادی کرتے ہیں تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جن کو رب نے نعمتیں دی ہیں، جن کو رب نے عنایت کی ہے، تو ان کے لیے تو سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ان کا کھانا ہی ان کے لیے آزمائش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کھانے کی وہ قدر نہیں کر رہے تو یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، امیر کا حساب اتنا ہی زیادہ لمبا ہوگا جتنی اللہ نے اس کو امیری عطا فرمائی، اور غریب کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا جتنی اس کو غریبی عطا فرمائی۔ تو آپ یقین مانیں، جب کوئی شخص امیر بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سارا پیسہ دے، سب کچھ دے، لیکن بھائی تیرا حساب بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تمہیں ذرے کا حساب بھی دینا، ذرے کا تمہیں جزا ہی ملے گی۔ تو بات اتنی سی ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ مال تم نے جو خرچ کیا، تم نے جو اناج لیا، اب اس جو خرچ جو کیا ہے، کیا اس اناج کو تم نے کھایا بھی ہے، اس کا اسراف کر دیا، یا تم نے نعمت کی قدر نہیں کی؟ پھر دوسری بات ایک اور، ایک تو یہ ہے کہ جن کے پاس ہو، لیکن جن کے پاس نہیں ہوتا، پھر وہ ذریعہ جو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں پھل ہونا چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اس کے پاس ہے، تو ہم کہیں سے بھی کر کے لائیں گے، ادھار مانگیں گے، کچھ بھی کریں گے، رشوت لیں گے، چوری کریں گے، وہ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے نہیں۔ اگر آپ صحابہ کرام کے دور میں جائیں تو اللہ کے رسول کے صحابہ کرام تو کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ کھول لیا کرتے تھے، ان کی سحریاں تو دیکھیں۔ لیکن آپ کو جب افطار کا وقت ہو تو آپ کے پاس پکوڑے بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس سموسے بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس رول بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس
میٹھا شربت بھی ہونا چاہیے، اور اگر ایک بھی چیز کم ہو گئی، افطاری میں مزہ نہیں آیا. افطاری نفس کے لیے رکھا تھا یا رب کے لیے رکھا تھا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ. روزہ تو میرے لیے تھا، تیرا اے اللہ کے رسول کے اے ابن آدم تیرا ہر عمل تیرے لیے، ہر عمل تیرے لیے، لیکن یہ روزہ میرے لیے. اور جب یہ میرے لیے تو میں اس کی جزا کیا دوں گا؟ میں دیکھوں گا تو نے رکھا کس لیے. اس لیے تو نہیں رکھا کہ تو دنیا کو دکھانا چاہے میں روزہ دار ہوں. اس لیے تو نہیں رکھا کہ میں لمبے لمبے دسترخوان بچھاؤں اور مجھے لوگ سخاوت کا مالک کہیں. یا اس لیے تو نہیں رکھا کہ لوگ کہیں کہ یہ تو متقی پرہیزگار ہے. کیا میرے لیے رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ تو بات اتنی سی ہے کہ روزہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے لیے میں جزا دوں گا. فرمایا جزا کیا ہے جو اللہ دے گا؟ فرمایا انا اجزا بہ. جزا یہ کہ رب اسے مل جائے گا، رب کی قربت اسے مل جائے گی، رب کی محبت اسے مل جائے گی. تو جب رب کی محبت ملے گی تو تجھے پکڑے گا کہاں ہوش؟ جب رب کی محبت مانی تجھے شربت کیا ہوش؟ ارے یار کا دیدار ہی تیرا مشروب بن جاتا ہے، یار کی محبت ہی تیری دیوانگی بن جاتی. تم کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ تو معلوم کیا چلا آپ نے اپنی ذات کو اس رمضان میں کیا کرنا ہے. پہلا شرح گزر گیا، دوسرا شرح مغفرت کا آ گیا، اب یہ مغفرت کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم نے اپنی مغفرت کرا لی؟ مغفرت کیسے ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے آنکھوں سے اتنا آنسو بھیجے تو مکھی کا سر ہوتا ہے، مکھی کا سر. اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ہم اپنی رب کی نعمتوں کو کیسے قدر کریں گے؟ قدر ایسے کریں گے جب اللہ کے قرآن پاک کسی آیت کو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ. کیا بات. حضرت میں آپ کو بیچ کے اندر بالکل ہی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جس روانی صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے ہم سوچ رہے تھے کہ وہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمیں سمجھنے کا. یہ دعا کے اندر اگر میں آؤں، نعمت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، دعا کے اندر اکثر ہم نے دیکھا اجتماعی دعاؤں کے اندر لوگ روتے ہیں اور رونے کے بعد آنسو نکلتے ہیں یا انفرادی طور پر آنسو نکلتے ہیں. تو اس آنسو کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب یہ دعا کے حوالے سے کہ آنسو جو نکلنا ہے دعا کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. رب کے خوف سے جو آنسو نکلے، رب کی محبت میں جو آنسو نکلے، اس کی مثال ایسی ہے، نماز پڑھ رہو رب کی، عبادت کر رہو رب کی، اس عبادت میں تمہاری آنکھوں سے پانی زائد ہوا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن وہی آنسو نماز پڑھو رب کی، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں نکلے تو وہی نماز تمہاری کامل بن جاتی ہے. تو معلوم یہ چلا کہ آنسو، ان آنسوؤں کا تو سارا سودا ہے کہ یہ آنسو رب کو اتنے پسند، اتنے پیارے پسند ہیں کہ اللہ کے رسول سفر معراج پر جا رہے ہیں. جب براق کو چننے کا تعین ہوا تو ہزاروں براق موجود ہیں، سب ہنس رہے ہیں، خوش ہیں کہ آج اللہ کے رسول ہم پہ سوار ہوں گے. لیکن ایک براق تھا جو رو رہا تھا، جو ایک رو رہا تھا نا، رب نے نبی کے لیے اس کو چنا. تو جو روتا ہے نا اپنے نبی کی محبت میں، اپنے رب کی محبت میں، رب اسے چنتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا ہنسنے والے تو ہوں گے لیکن ہنسانے والا وہ رب ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ بندے میں صفت. کیونکہ میں نے اکثر آپ سے ایک بات کرنا کہ گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا آ جائے. کیوں کہتے ہیں کہ جو رونا ہے نا، رب چاہتا ہے میرے بندے ایسے ہو جو روتے ہوئے کو ہنسا دیں. تو تم رونا سیکھو، رب تمہیں ہنسانا سکھا دے. لیکن تم اگر ہنساتے رہو گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تم رب کی نعمت کی وہ قدر نہیں کر رہے جو تمہیں قدر کرنی چاہیے. روئیں لیکن اللہ کے خوف سے. کیوں روئیں؟ کیونکہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قرآن نے فرما دیا. کیا فرمایا؟ جو اللہ کا بندہ خوف رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. یہاں بائی ون گیٹ ون فری کی بات نہیں ہے. ایک جنت 10 دنیا کے برابر ہے. کتنی؟ ایک ادنا جنت. 10 دنیا ملے گی تو ایک جنت بنے گی. ایک انسان دنیا میں پورا گھوم نہیں سکتا تو ایک جنت میں کیا گھومے گا؟ حضور نے فرمایا جب وہ اللہ کے خوف سے کوئی عمل سے رکتا ہے، اللہ کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک جنت نہیں دیتا، جنتان 2 جنت عطا فرما دیتا ہے. تو سوچئے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کے خوف رکھتا ہوگا، رب 10 دنیا کے برابر ایک جنت ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے یہ کیا ایسی 10 دنیا اور لے لے لیکن مجھ سے ڈرنا تو سیکھ. تو اصل بات کیا ہے؟ رب کا ڈر، رب کی محبت. نعوذ باللہ رب کوئی ڈراؤنی شے نہیں ہے. اللہ جمیل محب الجمال. میرا رب تو حسین ہے، میرا رب تو پیارا ہے،
میرا رب تو ایسا ہے کہ اگر تجلیات کو حدود پہ پڑ جائے تو وہ رضا ہو جائے. تو میرا رب کی تجلیات کا عالم یہ ہے میرا رب کتنا پیارا ہوگا. لیکن بات اتنی سی ہے کہ اپنے رب کے خوف میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب کتنا محبوب. کسی عشق ہونا تو محب چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہو, اس کا دیدار ایسا ہو جب میں ملوں تو وہ مجھ سے خوش ہو, راضی ہو. تو جب رب سے محبت ہو نا تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچیں یہ ہاتھ کسی کے لیے غلط تو نہیں اٹھ رہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے. یہ آنکھیں اٹھانے سے پہلے دیکھیں کہ یہ آنکھ کسی اس طرف تو نہیں جا رہی کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے. تو جب رب سے عشق و محبت ہوتی ہے نا تو یہ جو مہینہ ہے یہ بے شک سخاوت کا مہینہ ہے. سخاوت کس لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ کی محبت پانے کے لیے. قرآن کس لیے پڑھا جا رہا ہے؟ اللہ کی محبت پانے کے لیے. روزہ کس لیے رکھا جا رہا ہے؟ اللہ کی محبت پانے کے لیے. تو قرآن نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون, کہ تمہیں کیا ملے گا اس رمضان سے؟ ایک شے, وہ ہے تقوی. اور تقوی جس کو مل جائے وہ کون بنتا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار جو رب کے دوست ہو جاتے ہیں, رب فخر کرتا ہے. یعنی جب تم نے تقوی مل گیا تو رب نے کیا کیا؟ آپ سلیم بھائی ایک بڑے بزنس مین ہیں, بڑا نام ہے. آپ اگر کسی شخص کو دوست بنائیں تو یار بڑے بزنس مین نے مجھے دوست بنا لیا. جس کو رب دوست بنا لے اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو رب تو ان کو دوست بنا رہا ہے جو تقوی والے. اچھا ایک سوال اور کر کے پھر علی کی طرف میں بڑھتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ دسترخوان کے حوالے سے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم نے اسی لیے دسترخوان کو وسیع کیا. اور بالخصوص ہم اپنی اولاد کے حوالے سے اگر بات کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلا ان کا حق ہے. تو دسترخوان اگر وہ وسیع ہوتا ہے تو اس حوالے سے کیا ہے؟ مطلب یہاں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو بھی یہ بھی کھانا یہ بھی کھانا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب دسترخوان بچوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور وہ کھا رہے ہیں اور رب کا دیا ہوا, اور اس کے علاوہ وہ اور دوسری بھی چیزیں بھی کر رہا ہے, دوسری جگہوں سے بھی بانٹ رہا بھی ہے, سب کچھ ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر اللہ نے دیا ہے نا تو سخاوت بڑی منازل میں. یہ کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا شان پائی, کیا مرتبہ پایا. اب میں آپ کو مثال دوں کیا مرتبہ پایا. ایک مرتبہ مسجد المنورہ میں بارش نہیں ہوئی. جب بارش نہیں ہوئی نا تو آپ گئے ہوئے تھے تجارت سے غرض سے باہر, مسجد المنورہ سے باہر. جب واپس آئے تو 3 دن سے کنویں سوکھ گئے تھے پانی. صرف ایک یہودی کا کنواں تھا جس میں پانی تھا. تو جب جیسے ہی مسجد المنورہ میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام کے چہرے جو مسکراتے تھے, کھلتے تھے, آج چہرے پہ وہ تازگی نہ تھی. تو اپنے بھائی سے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا 3 دن ہے پانی میسر نہیں پینے کا. اور آج ہم پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول کے لیے بھی ظاہری پانی پینے کا جو ہے معاملہ نظر نہیں آ رہا. ویسے تو میرے آقا کو کسی چیز کی حاجت نہیں, میرے آقا انگلیوں سے اشارہ کریں آپ شار جاری ہو جائے, دریا جاری ہو جائے. تو صحابہ کرام حضور سے عشق کرتے اس لیے پریشان تھے. تو آپ نے فرمایا اچھا مسئلہ کیا؟ فرمایا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہودی اس کے پاس کنواں ہے, وہ میں پانی نہیں پڑنے دیتا. فرمایا اچھا مجھے لے چلو. جو تجارت کر کے جو مال لے کر آئے تھے سارا مال لیا اس یہودی کے پاس. پتہ کیا سودا کیا؟ میں بتا رہا ہوں کہ جب سخاوت تو پھر ایسی ہو. فرمایا اے اللہ کے بندے کیا سودا کرے گا؟ بولا نہیں میں نہیں بیچوں گا. میں بیچنے کی بات ہی نہیں کر رہا, سودا تو سن لے شاید تیرے بارے میں آ جائے. فرمایا کیا سودا؟ سودا یہ ہے کنواں بھی تیرا, پانی بھی تیرا, اور یہ جتنا مال کما کر آیا ہو نا یہ مال بھی تیرا. ایک کام کر لے, ایک دن تو پانی پی لے, ایک دن ہم پانی پی لے. کنواں بھی تیرا, پانی بھی تیرا, یہ مال بھی تیرا. کرنا کیا ہے؟ ایک دن پانی تو پی لے, ایک دن ہم پی لے. اس نے کہا اس سے کیا, یہ تو کنواں بھی میرا رہا, مال بھی میرا ہو گیا, اور ایک دن سے کیا کنواں پھر بھر جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. فرمایا ایک پیالہ بھر کے پہلے مجھے دے دے. اب ہوتا ہے اتنی دور سے آتے خود پانی پیتے, صحابہ کرام دیکھ رہے, لیکن خود پانی نہ پیا, رسول خدا کے دربار میں چلے گئے. اب پیالہ بھرا ہوا ہے, ایک طرف میرے عمر ہے, ایک طرف میرے ابوبکر ہے, سامنے رسول خدا ہے. اب میرے آقا نے دیکھا حضور مسکرائے, اور مسکرا کر میرے آقا نے فرمایا عثمان کیا لایا ہو؟ فرمایا آقا پانی لایا ہوں. لیکن کس کے لیے لایا ہوں؟ آقا آپ کے لیے لایا ہوں. کیا بات. تو اب یہ بات سنی تھی, آخری بات سنیے گی, جملہ سمجھیے گا. یقین مانے جیسے حضور نے فرمایا تو لاؤ. فرمایا نہیں آقا آج لب آپ کے ہوں گے اور ہاتھ عثمان غنی کے. تو خدا کی قسم حضور نے بھی جواب دیا. حضور نے فرمایا عثمان آج ان کو گواہ بنا لے کہ آج لب میرے ہیں اور ہاتھ تیرے ہیں, لیکن روزے محشر حوض کوثر میرا ہوگا. اسی طرح ایک طرف میرا عثمان, میرا عمر کھڑا ہوگا,
ایک طرف میرا ابو بکر کھڑا ہوگا اور اس وقت لب تیرے ہوں گے اور ہاتھ میرے ہوں گے. کیا کیا ویسی بات پہ ہم جائیں گے بریک کے اوپر. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. شامدین ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان. علی میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آج ہم نے آپ کو یہاں مدعو کیا, ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ امیزون کی طرف بھی ہے, ڈراس کی طرف بھی ہیں, دوسرے اور بزنس کے حوالے سے بھی ہے. تو اس وقت کیا کر رہے ہو, کیا سکھا رہے ہو, کس طریقے سے بزنس سے پیسے کمائے جائیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا جو ٹاپک ہے اللہ کی نعمت ہے, اس کے ساتھ ہی اپنے ٹاپک کو لنک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں اللہ کریم نے ہر دور کے حساب سے, تو ساری اللہ کی نعمت ہے, لیکن دور کے حساب سے بھی اللہ کریم نے کچھ نعمتیں عطا فرمائی. جیسے کہ پہلے دور میں جنگیں ہوتی تھی تو جس کے پاس تیر آ جاتا وہ کہتا تھا اللہ کی نعمت ہے. جب مسلمان کوئی قلعہ فتح کرتے تو کہتے تھے قلعہ ہم نے فتح کرا, یہ اللہ کی نعمت ہے. اس دور میں جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں اللہ کی نعمت ہمارے سامنے آئی ہے, وہ آئی ہے دراز, وہ آئی ہے امیزون, وہ آئی ہے چیٹ جی پی ٹی. میرے مینٹور ریحان اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایز اے پاکستانی خواہ خواہ کے غریب ہیں. وہ کیوں, اس کا ریزن کیا, وہ اتنی بڑی بات کیوں کہتے ہیں کہ ہم خواہ خواہ کے غریب ہیں؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو چھوڑا ہوا ہے. ہم نے دراز کو چھوڑ دیا, ہم نے امیزون کو چھوڑ دیا, ہم نے فائبر کو چھوڑ دیا, ہم نے اپورک کو چھوڑ دیا, ہم نے کرپٹو کو چھوڑ دیا. ہم نے آن لائن پیسے کمانے کے جتنے میڈیم ہیں ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا, اور ہم نے بنا لیا کہ بھائی ہم تو بھائی دہاڑی دار بندے ہیں, ہمارا ایک امپلائی والا مائنڈ سیٹ ہے. ہم جائیں گے صبح شام میں, آئیں گے پوچھیں گے دن میں کیا دے گا, یہ مطلب مہینے میں کیا دے گا, بس اس سے ہم آگے نہیں بڑھ لے. دراز ایک ایسی مارکیٹ ہے, یا ای کامرس کو لیتے ہیں, پوری انڈسٹری کو لیتے ہیں, ایک ایسی مارکیٹ ہے جب آپ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, جب اس پہ آتے ہیں آپ کی لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہے. ایگزامپل سمجھاتا ہوں, میں یہ کب بیچنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کب اگر اپنی دکان میں بیچ رہا ہوں, میری دکان کراچی صدر میں واقع ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میرا کسٹمر صرف صدر ہے یا آس پاس کے علاقے سے, جو لوگ صدر میں شاپنگ کرنے آئیں گے وہ لوگ میرے کسٹمر ہیں. میکسیمائز کرتے ہیں کہ پورے کراچی میں لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں صدر, تو پورا کراچی میرا کسٹمر ہے. لیکن آن لائن دنیا کے اندر جب آپ فیس بک کا پیج بناتے ہیں, جب ای کامرس کی ویب سائٹ بناتے ہیں, آپ دراز میں جاتے ہیں, آپ کی لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہے. اب کراچی نہیں, لاہور نہیں, اسلام آباد نہیں, پاکستان نہیں, پوری دنیا آپ کی کسٹمر ہے. اب آپ جہاں چاہیں اس کو بیچ سکتے ہیں. اب میں صدر میں دکان لوں گا, فائدے بتا رہا ہوں, بینیفٹ بتا رہا ہوں آن لائن ارننگ کے. میں صدر میں دکان لوں گا, میری دکان کا کرایہ دینا ہے, مجھے امپلائیز رکھنے, مجھے بل ادا کرنے, اور مجھے ایک نگرانی کے لیے بندہ بھی رکھنا ہے. میں نے آن لائن اسٹور بنا لیا, مجھے کوئی بلڈنگ کا رینٹ ہی نہیں دینا. میں دراز کے اوپر اس وقت ملینز آف پروڈکٹ ہے. اگر یہی ملینز آف پروڈکٹ دراز کسی بلڈنگ میں رکھتا تو اس کا اربوں روپے کا خرچہ تو رینٹ کا تھا, اس کا تو فیول کا خرچہ تھا, اس کا الیکٹریسٹی کا خرچہ تھا, اس کا بندے رکھنے کا خرچہ تھا, سامان یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھنے کا خرچہ تھا. اس نے ایپلیکیشن بنا دی, ایک کلک میں سامان یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں, نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے. یہ فائدے آن لائن ارننگ کے جو ایز اے پاکستانی ہم کو سمجھنے پڑیں گے, اور اپنی لمیٹیشن پیسے کمانے کی ہمیں ختم کرنی پڑے گی. اب میں کیا کر رہا ہوں, میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کری تھی 2016 کے اندر. میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کری کہ میں امریکہ کے اندر یہاں کراچی میں بیٹھ کر ایمبرائڈری جھنڈے بناتا تھا, اور اس کو امریکہ کے اندر سیل کرتا تھا. پھر میں امیزون پر آیا, پھر میں دراز پر آیا. آج میں ملٹیپل ویب سائٹ ای کامرس کی رن کر رہا ہوں, جس میں اچھا پروفٹ بنا رہا ہوں. دوسروں کو ٹرین دا ٹرینر پروگرام بھی چلا رہا ہوں, جس میں لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ اب دراز کے تھرو یا آن لائن ارننگ ای کامرس کے تھرو فیس بک پہ ایڈس لگا کے کس طریقے سے چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں, اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں ان ٹرمز آف فائنینشیل کنڈیشن. اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں جو بندہ 9 to 5 جاب کر رہا ہے نا, وہ کرتا رہے. ہم کبھی بھی کورس کراتے کسی کو یہ نہیں بولتے کہ آج تو کورس کر رہا ہے کل تیرا اکاؤنٹ بڑھ جائے گا, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ اپنی امپلائمنٹ جاری رکھیں, اپنی جاب کرتے رہیں, 9 to 5 جاب کر رہے, 6 to 10 اپنا بزنس سٹارٹ کر دیں, 6 to 10 اپنے آن لائن ارننگ پہ لگائیں. ایک سال کے اندر آپ جتنا اپنی جاب سے کما رہے ہیں, گارنٹی دے رہا ہوں, اگر آپ ایمانداری سے آن لائن ارننگ کو 4 سے 5 گھنٹے روز دیں گے, ایک سال کے اندر آج آپ کی جو سیلری ہے, آپ کا بزنس کا پروفٹ اس سے ڈبل ہوگا. تو کس چیز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں آپ, کس چیز کو لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈراز, لیکن اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے, کیا پروڈکشن لے کر آئیں گے؟ مطلب ایک چیز ہے کہ آدمی اس کو کچھ پتا ہی نہیں, وہ ڈال دے اس کے اندر, لیکن اب وہ اپنی پلاننگ کر کے اس کی طرف جاتا ہے, تو کیا لے کے جائے, کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے بزنس اچھا گین کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز پہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ اس مارکیٹ میں کودیں گے, آپ نقصان اٹھائیں گے. صرف دراز نہیں, ای کامرس نہیں, کسی بھی انڈسٹری میں آپ چلے جائیں. اسی لیے ہم نے ٹرینر پروگرام بنایا ہے کہ آپ پہلے دراز کو سیکھیں. دراز کو سیکھنا ضروری ہے. کتنے دن کا کورس ہے دراز کا؟ ہمارا 2 ہفتے کا کورس ہوتا ہے.
ہمارے پاس ایک بچہ آتا ہے جس کو دراز کی کچھ بھی نہیں پتا, آن لائن ارننگ کی زیرو اس کے پاس جو ہے وہ نالج ہے. ہم ایک دن اس کو تھیوری پڑھاتے ہیں, اگلے دن اس کو دراز کا اسٹور بنوا دیتے ہیں, 3 دن میں اس کو پروڈکٹ ہنٹنگ سکھاتے ہیں, جوڑے بازار میں بولٹن مارکیٹ کے گروپس میں اس کو ایڈ کرواتے ہیں, فزیکلی لے جا کے پوری مارکیٹ گھماتے ہیں, ہول سیلر سے لنک کرواتے ہیں, پروڈکٹ ہنٹنگ سکھاتے ہیں. پروڈکٹ ہنٹنگ کی جو ٹولس ہیں مارکیٹ کے اندر وہ سکھاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دراز پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں آؤں گا اپنا ٹول اپلائی کروں گا, مجھے پتا چل جائے گا آپ کا جو اسٹور ہے, آپ کی جو دراز کی پروڈکٹ ہے, آپ نے آخری کے 30 دن میں کتنی بیچی, آپ نے کتنا ریونیو جنریٹ کرا, اور آپ کی سیل کتنی ہو. یہاں سے مجھے پتا چلے گا کہ وائرل پروڈکٹ کون سی ہے. پھر اسی پروڈکٹ کو میں اپنے ہول سیلر سے سورس کروں گا, یا علی بابا سے, چائنا سے سورس کروں گا, اور اس سے کم ریٹ پہ آپ کو بیٹ کرنے کے لیے میں آپ کی مارکیٹ کے اندر کود جاؤں گا. یہاں سے ہم وائرل پروڈکٹ نکالیں گے, اور دراز یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آئیں گی. میں نہیں کہتا کہ آپ جائیں دراز پہ اندر پیسہ لگانا شروع کر دیں, یا ای کامرس سے پیسہ لگانا شروع کر دیں. پہلے کسی سے سیکھیں, کسی بندے سے سیکھیں جو بندہ کام کر رہا ہے. میں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں آپ کا. ہم نے پاکستان میں معیار یہ بنا لیا یونیورسٹیز کے اندر, بڑی معذرت کے ساتھ, ہمیں مارکیٹنگ وہ سر پڑھا رہا ہے جس نے کبھی مارکیٹنگ نہیں کری, ہمیں بزنس وہ سر پڑھا رہا ہے جو اس یونیورسٹی میں اپلائی ہے. ہمیشہ کاروبار بزنس 2023 کے اندر آپ جو ہے نا اس بندے سے سیکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر چکا ہو, جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ بن چکا ہو. اگر اس فارمولے کو آپ اپلائی کریں گے آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے, اور آپ اس مارکیٹ کے اندر بہت آگے جائیں گے. ٹھیک ہے علی, بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ. وہ کیا کہتے ہیں, میں 2 اشعار کے لیے آپ سے منصور صاحب کہوں گا, اور اس کے بعد علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اور تم جو چاہو اگر نیک نامی, آل زہرا کی کر لو غلامی, آل زہرا کی کر لو غلامی. اس وسیلے سے زاہد نیازی, اس وسیلے سے زاہد نیازی, پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں. اللہ کی نعمتوں سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے, بڑے پیارے انداز میں حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی طرف بھی گئے. سخاوت کے حوالے سے لوگ ایک دوسرے کو بانٹتے. اگر میں سحری اور افطار کی بات کروں کہ سحری اور افطار کی فضیلت کے حوالے سے, جو سحری کرتا ہے, جو افطار کرتا ہے, اس کو کیا اللہ پاک انعام دے رہے ہیں, کیا چیز اس کی نعمتوں کے حوالے سے کس طرح شکر ادا کریں گے؟ دیکھیں, ایک مثال دیتا ہوں. جب آپ کی فلائٹ ہو شام 4 بجے, یعنی رات 4 بجے, کیا آپ رات کو سو پائیں گے؟
نہیں سو پاتے، کیونکہ آنکھ لگ گئی کوئی فلائٹ نہ نکل جائے۔ تو جب بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے نا تو اس کو فکر ہو نا کہ سحری نہیں کی، تو رب نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، تو جب سحری نہیں کروں گا تو برکت نہیں ملے گی، تو جب برکت نہیں ملے گی تو پھر رزق میں اور نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، پھر صحیح معنوں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے جو فرمایا سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ برکت کی مراد کیا ہے؟ برکت سے مراد یہ ہے کہ جو تم نے سحری کی نا، جو تمہیں رزق ملا، اللہ اس میں اضافہ فرما دے گا، یہ ہے برکت، یہ ہے رحمت۔ تو اب مسئلہ سمجھانے کا یہ ہے کہ سحری میں برکت جو اللہ کے فرمایا، اس لیے فرمایا کہ جب تم اٹھتے ہو تو اللہ کو اتنا ہی پیار آتا ہے کہ یہ بندہ میری خاطر اپنی نیند کو یہ اس نے ترک کر دیا اور میری خاطر یہ اٹھ کر اس برکت والی شے کو کھا رہا ہے، تو میں کیوں نہ برکت دوں کہ اس نے یہ نعمت کھائی کہ اس کا اٹھنا بھی میرے لیے، اس کا جاگنا بھی میرے لیے، اس کا کھانا بھی میرے لیے۔ تو جب یہ مقام ہو جائے کہ جاگنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، پھر بندے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آپ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنا ہر عمل رب کے لیے کر دیے نا تو پھر وہ اس حدیث کی طرف لوٹتا ہے کہ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں پکڑنا رب کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے بولنا رب کا ہوتا ہے، پیر بندے کے ہوتے ہیں چلنا رب کا ہوتا ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہے دیکھنا رب کا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی رحمت اور نعمت کے در کرے۔ تو یہ جو برکت والا حصہ ہے، اس لیے کہ جب آپ سحری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے روزی میں آپ کے رزق میں برکت دیتے، اس لیے فرمایا سحری کیا کرو تاکہ تمہیں برکت مل جائے۔ اب آئی افطاری کی بات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم افطاری کرتے ہو، افطاری یہ وہ عمل ہے فرمایا کہ جب بندہ افطاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ 1000 بندوں کو جو جہنم کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت جب بندہ رب سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو معلوم کیا چلا کہ رمضان کا مہینہ اور یہ افطاری کا وقت اتنا بڑا معتبر ہے۔ میں سخاوت پہ ہی پھر آؤں گا کہ آپ سخاوت کر رہے ہیں، افطاری کرا رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم سخاوت کرتے ہو افطاری کراتے ہو نا، کسی شرعی عذر کی بنا پہ اگر تم نے روزہ نہیں رکھا تو جتنے بھی افطار کرانے والے افطار کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم جو ثواب ان کو ملتا ہے وہ نہیں ملتا۔ یہ ایک بریک دے کے پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین آ جائیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان۔ حضرت آپ گفتگو کر رہے تھے، پھر ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا، وہ بات پوری مکمل ہو جائے پھر میں علی کی طرف بڑھتا ہوں۔ میں اس لیے اتنا کہوں گا کہ افطار کی طرف، افطار میں اللہ نے یہ برکت دی ہے کہ اگر آپ کسی شرعی عذر کی بنا پہ روزہ نہیں کر سکے تو آپ جتنے بھی روزے دار ہیں ان کو افطاری کرا رہے ہیں، تو جو انہوں نے روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں تو ثواب دے گا، وہ سارا کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا کیونکہ آپ نے ان کو روزہ افطار کرایا، بھلے ایک کھجوری کیوں نہ ہو، بھلے پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لنگر کے لنگر بانٹیں، اگر کسی مسلمان کو افطاری کے ایک گھونٹ کا پانی بھی دے دیا نا، وہی ثواب جو اس نے روزے کا رکھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو سخاوت ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ علی آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ پڑھا رہے ہیں، وہ انہوں نے کچھ وہ نہیں کیا پریکٹیکلی طور کے اوپر، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری 9 کی میٹرک کی کتاب ہے، بس اسی کو ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہی سبجیکٹ وہی ساری چیزوں کو لے کے چل رہے، لیکن زمینی حقائق اس سے تھوڑے سے مختلف ہے۔ آپ کہہ رہے زمینی حقائق کی طرف اگر ہم آئیں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، تو ایسے کتنے لوگوں کو آپ نے ٹرین کر دیا، ایسے کتنے لوگ آپ سے مستفید ہو چکے ہیں، کتنے لوگ آپ سے کانٹیکٹ میں آئے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں کریں، تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں کیا؟ دیکھیں، جب سے میں نے پرسنل برانڈنگ پہ کام کرا ہے، خود کو برانڈ جب سے میں نے بنانا شروع کرا ہے، تو میں انٹرنیٹ پہ پڑھاتا ہوں، جو کہ فری پڑھاتا ہوں، پیڈ کلاسز ہوتی ہیں جو کہ پرسنل کلاسز ہوتی ہیں۔ میں آج تک جو نالج بانٹ چکا ہوں انٹرنیٹ کے تھرو، جو میرے سوشل پلیٹ فارم پہ صرف ویوز ہیں، لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہیں، وہ 2 ملین سے زیادہ ہیں۔ میں جو ڈفرینٹ انٹرویوز دے چکا ہوں
وہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے 10 سے زیادہ ملکوں کے اندر 60 لاکھ 6 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. تو یہی بات میں آپ سے بار بار کر رہا ہوں کہ جب آپ انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ ہو جاتے ہیں آپ کی لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہے. وہ ٹیچر جو ایک کلاس کے اندر بچے کو پڑھا رہا ہے, جو اسکول میں پڑھا رہا ہے, وہ لمیٹڈ 30 بچوں کو پڑھا رہا ہے, وہ 60 بچوں کو پڑھا رہا ہے. وہی ٹیچر نکل کے جب انٹرنیٹ کی دنیا میں آتا ہے اس کی لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہے. اس کو انڈیا سے بھی دیکھ رہا ہے بندہ, اس کو افغانستان سے بھی دیکھے گا, اس کو یو ایس سے بھی دیکھے گا, اس کو کینیڈا سے بھی دیکھے گا, لیکن دیکھے گا جب آپ کی بات میں دم ہوگا, دیکھے گا جب آپ جو بات کر رہے ہو کیا اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دیکھیں آج جو ہے نا, ہم پہلے پروڈکٹ کنزیوم کرتے تھے, آج لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ کنزیوم کر رہے ہیں. ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, کتنے لوگ ہمیں کنزیوم کر رہے ہیں نا, ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں ہمیں کنزیوم کر رہے ہیں, ہم سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یونیورسٹی ہو چاہے اسکول ہو, ہمیں اپنے بچوں کو آن لائن ارننگ کی تعلیم اسکول سے دینی پڑے گی. ہمیں ان کو یوٹیوب چینل بنوانا پڑے گا ان کی اسکول لائف سے. جب ایک بچہ 6-7 کلاس میں کنٹینٹ کریٹنگ شروع کرے گا, میٹرک میں آئے گا, اس کا چینل مونیٹائز ہوگا, میٹرک پاس بچہ جب نکلے گا انٹرنیٹ کی دنیا سے پیسے بنا رہا ہوگا, وہ اپنے یونیورسٹی اور کالج کی جو اب بے وجہ کے خرچے نا وہ اس کو کرنے کا شوق بھی ہے, وہ اپنی جیب سے پورا کرے گا, وہ والدین میں بوجھ نہیں ڈالے گا, اس کے لیے آپ کو لون نہیں لینے پڑیں گے. ہم دیکھتے سبجیکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 6-6, 7-7, 8-8 سبجیکٹ ہے, اتنا بڑا بیگ ہوتا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اگر اس میں انوالو کریں گے. سر بی بی اے کے اندر اس وقت 60 سبجیکٹ پاکستان میں پڑھائے جا رہے ہیں. اب 4 سال کے اندر 60 سبجیکٹ بزنس سے ریلیٹڈ پڑھتے ہو, اور 4 سال کی ڈگری بزنس کے اوپر 60 سبجیکٹ پڑھنے کے بعد ہاتھ میں سی وی لے کے جاتے ہو کہ مجھے نوکری دے دو. یار تمہیں 4 سال بزنس پڑھا, 60 سبجیکٹ تم نے بزنس کے پڑھے, دن میں 12 گھنٹے تم نے کاروبار پڑھا, اور 4 سال کے بعد تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تیرا اپنا کاروبار ہو. یار یہ کون سا بزنس پڑھایا ہے ہم نے؟ ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جاؤ 6 مہینے کی انٹرنشپ اور کرو, اس کے بعد جا کے 5 سال نوکری اور کرو 25,500 کے اوپر, اس کے بعد جا کے اپنا کاروبار اسٹارٹ کرنا. اس کی تو ہڈی ٹوٹ جائے گی. وہ پہلے 12 لاکھ 15 لاکھ روپے ڈگری پہ انویسٹ کر چکا ہے, اب وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ وہ تو نوکری کر کے اپنے لون چکا رہے ہیں بیچارے والدین نے جو لیے ہوئے. یہ اسکیم ہے. دیکھیں جو آپ بی بی اے ایم بی اے کروا رہے ہیں یہ بہت بڑا اسکیم ہے پاکستان کے اندر. آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ڈاکٹر نہیں بننا, آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لائر نہیں بننا. کاروبار کرنے کے لیے 3 چیزیں آنی چاہیے: پروڈکٹ کہاں سے کتنے کی خریدنی ہے, پروڈکٹ کہاں پہ کتنے کی بیچنی ہے, اور بیچ میں اپنا پروفٹ کیسے رکھنا ہے. یہ ہے کاروبار کی پوری تھیوری. یہ پڑھا دے بندہ کاروبار کرنا سیکھ جائے گا. میں 3 مہینے یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہوں. میں نے یونیورسٹی صرف اپنے مارکیٹنگ کے ہیڈ سے اس ڈیبیٹ میں چھوڑ دی تھی کہ سر جب آپ اتنی اچھی مارکیٹنگ کرتے ہیں, جب آپ اتنا اچھا بزنس پڑھا سکتے ہیں, تو آپ یہاں پر 35,000 روپے سیلری پہ کیوں جاب کر رہے ہیں؟ آپ نے کتنے بزنس ہے مجھے دکھائیں تو صحیح, اپنا آن لائن پورٹ فولیو تو مجھے دکھائیں, مجھے پتا تو چلے کہ میں جس بندے سے بزنس سیکھ رہا ہوں کیا وہ اس کیپیبل ہے کہ مجھے بزنس سکھا سکے, کیا وہ اس علم کو جانتا بھی ہے, کیا اس نے کرا بھی ہے. بزنس کرنے سے آتا ہے. میں آپ کو لاکھ سکھا دوں کہ کیسے سوئمنگ کرتے ہیں, تھیوری کی تھیوریاں پڑھا دوں, جب تک آپ کو پول میں دھکا نہیں دوں گا آپ سوئمنگ کرنا نہیں سیکھیں گے. اسی طریقے سے میں آپ کو لاکھ تھیوریاں پڑھا دوں کہ اچھا کس طریقے سے بولتے ہیں, آپ جب تک بولنا نہیں شروع کریں گے آپ کو اچھا بولنا نہیں آئے گا. اسی طریقے سے آپ کو تھیوری 6 سال پڑھاؤں یا 10 سال پڑھاؤں کاروبار کے اوپر, آپ جب تک کاروبار کریں گے نہیں, اس میں گریں گے نہیں, اس سے سیکھیں گے نہیں, آپ کاروبار نہیں کر سکتے. صحیح بات. بہت بہترین بات. علی بڑے جذباتی انداز میں, پاکستان کے اندر آپ نے کیا دیکھا اس وقت جو ہے جو سچویشن ہے, جو ہماری روزگار کے حوالے سے, جو بے روزگاری ہے, یہ ساری سچویشن کے حوالے سے, تو کوئی ایسا اقدام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے, کوئی لوگ جو جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں ریحان اللہ والا کی, کہ وہ اس طرح کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں کہ وہ 1 لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں, تو کیا ایسا کوئی جادو وادو کے تھرو کروا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں 1 لاکھ روپے بھی نہیں, کم سے کم 1 لاکھ روپے منیمم ہر پاکستان نے اپنے خرچے اگر پورے کرنے. 1 لاکھ کمانے والا بہت رئیس نہیں ہے سر اس دور کے اندر. 1 لاکھ سے آپ اپنے ایکسپینس پورے کر سکتے ہو. آپ کو جا کے کوئی انٹرنیشنل ٹورز کرنا نہیں شروع کر دو گے 1 لاکھ کما کے. مشن یہ ہے کہ ہر بندہ انٹرنیٹ کی دنیا سے کم 1 لاکھ روپے کمائے, وہ اس قابل ہو جائے کہ 1 لاکھ روپے کما سکے. اب بات آتی کہ 1 لاکھ روپے کمانے کے طریقے کون کون سے, وہ کون سے طریقے ہیں جو بندہ اپلائی کرے تو 1 لاکھ روپے کما سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ای کامرس کی دنیا کے اندر آپ ابھی دراز پہ جائیں, آپ ایک پروڈکٹ نکالیں, ایک پروڈکٹ جو پاکستان کے اندر لیٹ سے 1000 روپے کی بکری ہے, آپ اس کو چائنا سے سورس کریں, آپ اس کو صدر میں جا کے سورس کریں, وہ پروڈکٹ آپ کو آرام سے 500 روپے کی مل جاتی ہے, وہ آرام سے آپ کو 600 روپے کی مل جاتی ہے. 400 روپے پر پیس آپ کا پروڈکٹ پروفٹ ہوتا ہے. آپ 100 روپے اس میں شپنگ کے نکالیں, پیکیجنگ مٹیریل کا سارا خرچہ 100 روپے اور نکال دیں, 300 روپے پر پروڈکٹ آپ کے پاس پروفٹ ہوتا ہے. اور آن لائن دنیا کے اندر 1 مہینے کے 100-150 آرڈر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ فیس بک کے اوپر جائیں,
آپ اپنے 100 روپے 200 روپے 300 روپے پر ڈے کے حساب سے ایڈ لگائیں, آپ کے پاس دن کے 8 سے 10 کسٹمر آئیں گے جو بائنگ کسٹمر ہوں گے. وزٹنگ کسٹمر تو بہت آئے گا آپ کے پاس, بائنگ کسٹمر کی بات کر رہا ہوں. لیکن کیا ہمیں ٹارگیٹنگ نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں آپ میتھ پڑھا رہے ہیں اسکول کے اندر, آپ سوشل اسٹڈیز بھی پڑھا رہے ہیں, آپ سائنس بھی پڑھا رہے ہیں, یا فیس بک کیوں نہیں پڑھا رہے ہو؟ آج بھی ہمارا ٹیچر اسکول کے اندر بچے کو یہی بول رہا ہے سوشل میڈیا تجھے برباد کر دے گا. مجھے 8 کلاس میں میرے سر کہتے تھے علی تمہیں سوشل میڈیا کھانے کے لیے نہیں دے گا. آج دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے اتنی باتیں کر رہا ہوں, کیوں؟ جسٹ بیکاز آف سوشل میڈیا, دا پاور آف انٹرنیٹ. ہم ایز اے پاکستانی ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انٹرنیٹ کی پاور آخر ہے کیا. یہ فیس بک آیا ہوا ہے, یہ امیزون دراز, یہ ای بے, یہ اٹس, یہ پاور کیا ہے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. ایک ایسی سپر پاور ہے سر جو 5 سال کے اندر آپ کی زندگی کو ایسے بدل دے گی, آپ کو زمین سے آسمان پہ پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے پاور اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے, اور آپ کو برباد کرنے کی پاور رکھتی ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے علی, بہت شکریہ. وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ مزید اور گفتگو کریں. ماشاءاللہ بہت سحر انگیز گفتگو اور بڑی جذباتی گفتگو اور بڑی کچھ سکھانے والی گفتگو. علامہ صاحب آج بھی آپ کے پروگرام کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, اور اسی طرح مزید اور بھی سیکھتے رہیں گے اور مزید اور پروگراموں کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل رہیں گے. اور میں محسن سے صرف 2 اشعار کے حوالے سے کہوں گا کہ وہ 2 آخری اشعار, اور ناظرین میں لوں گا یہاں اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو, وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا اس اشعار کے ساتھ کہ محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے, حامل ہزا کی نصیبوں کو پال رہا ہے. ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے, جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر بھر. اور دامن پکڑ تو امید کا, پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے, یہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے. اللہ حافظ. یہ ناز کی انداز ہماری نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. یہ ناز کی انداز ہماری نہیں ہوتی, یہ ناز کی انداز ہماری نہیں ہوتی. آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہاری نہیں ہوتے, نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہاری نہیں ہوتے, اور مدینہ اگر ٹھیک حضور آپ کے در سے مدینہ اگر ٹھیک حضور آپ کے در سے, اس گھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, نہیں ہوتے. اس ساتھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, نہیں ہوتے. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہماری نہیں ہوتے, نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہاری نہیں ہوتے.